अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फरूख अब्बास और चैनल है NTV। आज बहुत ही बड़ी खबरें जी व्लॉग में मौजूद हैं। आपको ये खबरें दिलचस्प भी लगेंगी और थोड़ा सा आपके ज़हन को झिझोड़ेंगी भी। इमरान खान साहब वेंटिलेटर पे जा चुके हैं। अब ये बात क्यों हम आपको कह रहे हैं, ये डिटेल में आप जानिएगा। फिर आपको बताएंगे कि ईरान एटम बम बना चुका है, इंडिकेटर दे दिया है, और उन्होंने साफ ये इंडिकेटर दिया है और लग यही रहा है कि ईरान के पास एटम बम मौजूद है। फिर आपको ये बताएंगे कि अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात में अचानक एक खराबी पैदा हुई है और बड़ी शदीद किस्म की खराबी है, ये जानेंगे ये क्या स्टोरी है। बाबुल मंदब क्या बंद होने वाला है? क्या अब दुनिया पे एक नई मुसीबत आने वाली है? आबनाए हुर्मस तो पहले ही बंद थी और दुनिया की तिजारत का बड़ा हिस्सा बंद था। बाबुल मंदब के बाद तो छोटे मुल्क तो शायद सर्वाइव भी ना कर पाए। आपको फिर बताएंगे जी कि मक्का मुआहदे पे यूएई ने हमला कर दिया है। आप जानते हैं यूएई का एडवाइजर कौन है, किसके कहने पे चल रहा है? यकीनन वो इसराइल है, लेकिन पाकिस्तान को भी इन्होंने नहीं छोड़ा। तो ये जानेंगे ये क्या केस है। फिर आपको एक वायरल स्टोरी बताएंगे मीरा एक्ट्रेस की। इन्होंने अपनी मुलाजमा पर तशद्दुद किया है। ये तशद्दुद की असल कहानी क्या है, ये भी जानेंगे आज के व्लॉग में। तो ये होगा जी आज का व्लॉग। खबरों की डिटेल में जाने से पहले चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। हमारा व्हाट्सएप लिंक, ट्विटर लिंक और फेसबुक लिंक जरूर ज्वाइन कीजिएगा और हमारे टिकटॉक लिंक को बिल्कुल मत भूलिएगा। तो ये होगा हमारा डिटेल व्लॉग। तो पहला सवाल करते हैं चॉइस साहब से। चॉइस साहब, आपको वेलकम कहते हैं शो में। ठीक है, बहुत मेहरबानी। और चॉइस साहब, सबसे पहला मेरा सवाल ये कि पाकिस्तान में एक कौम ऐसी है जो बंजारे हैं, पहले यहां हुआ करते थे, अब मुल्क से बाहर हैं, और कुछ भी आप कर लें, अच्छे से अच्छा कर लें, उन्होंने नेगेटिव पहलू अंदर निकालना है। और इमरान खान को सेहतमंद वो देख नहीं सकते। इमरान खान के हवाले से कोई भी खबर आएगी तो उन्होंने उल्टा पढ़ना ही पढ़ना है। आपके शायद दोस्त भी हैं, थोड़ा बताइएगा इमरान खान को वेंटिलेटर पर डालने वाले कौन है? अब इसकी तरफ आऊंगा, लेकिन सबसे पहले मैं मीरा वाला जो किस्सा है मैं चाहता हूं कि उसके ऊपर बात की जाए। असल में एक वीडियो आई थी, उसकी मुलाजमत थी यास्मीन, और वो वीडियो बड़ी वायरल हुई थी। उसने कहा ये मीरा पागल है और इसने मेरे ऊपर तशद्दुद किया। फिर सीसीटीवी फुटेजेस कुछ सामने आई और उसके अंदर ये दिखाया गया कि मीरा जो है वो प्रॉपर उसके ऊपर हमला कर रही है, यास्मीन के ऊपर। फिर उसके बाद एक और वीडियो आई जिसके अंदर वो मुलाजमा ने कहा कि ये AI जनरेटेड थी और मैं तो अभी इनके घर पे काम करती हूँ, मैडम तो बहुत अच्छी हैं और ये वीडियो एवं थी, इसका कोई फ़ायदा नहीं है और बिल्कुल ठीक है और हमारा मामला ख़त्म है, मसला ही कोई नहीं। चॉइस साहब, उसके बाद मुझे पता है ये किस्सा आपके दिल के करीब है, मीरा का है। ठीक है, सुने, वैसे कह रहा हूँ 3 वीडियोज आई, ठीक है। अब देखिए, मुलाजमा ने एक वीडियो बनाई, अपना चेहरा दिखाया, हाँ चेहरा दिखाया, फिर सीसीटीवी फुटेज आ गई और तीसरी आ गई, ये तो AI है। AI है। और उसके बाद जब वो कैमरा बंद करने लगे तो वो एक पुलिस एहलकार जो था उसकी शक्ल सामने आ गई। लास्ट फ्रेम जो था पुलिस एहलकार का था। इसका मतलब ये हुआ कि थाने के अंदर जाके उन्हें ये महसूस हुआ उस मुलाजमा को कि ये AI जनरेटेड वीडियो थी। उससे पहले तक हर वीडियो ठीक थी। पहली बात तो ये है कि जो डोमेस्टिक वायलेंस है ना जो ख़वातीन के साथ, ये नाकाबिले बर्दाश्त है। पाकिस्तान के अंदर कम अज़ कम इसके ऊपर कड़ी सज़ा होनी चाहिए, क्योंकि हर घर के अंदर ख़वातीन काम करती हैं और अगर वो सेफ़ नहीं है वहाँ पे और किसी के पागलपन की वजह से सेफ़ नहीं है तो बड़ी ज़्यादती है। आप मुलाजमा रखते हैं, रखें, आपको काम पसंद नहीं आया आप उसको निकाल दें, लेकिन उसके ऊपर तशद्दुद करना मेरा नहीं ख्याल कि किसी भी माशरे के अंदर इस चीज़ की गुंजाइश हो सकती है। तो हुकूमत पाकिस्तान को बिलखसूस पंजाब में, क्योंकि चीफ मिनिस्टर खातून है, उन्हें इसका नोटिस लेना चाहिए और कोई ऐसा तगड़ा किस्म का कानून बनाना चाहिए कि किसी घर के अंदर कोई डोमेस्टिक वायलेंस ना हो। ऐसा नहीं है कि एक बड़ी खातून है या अमीर खातून है या फिर पॉपुलर खातून है, वो तशद्दुद करे, उसके बाद अपनी मुलाजमा को राज़ी कर ले और थाने के अंदर जाकर सुलह सफाई हो जाए और उसके बाद मुलाजमा कहे कि ये AI जनरेटेड है। मेरा ख्याल है चीफ मिनिस्टर साहिबा को नोटिस लेके जो दोनों वीडियोस, पहली CCTV और जो उस खातून की जो मुलाजमा की फुटेज है उसका फ्रेंसिक करवा के ये डिटर्मिन करना चाहिए कि क्या इसके ऊपर तशद्दुद हुआ या नहीं हुआ। और उसके बाद ये मुलाजमा ने क्योंकि अपना जो बयान है उससे इनहराफ किया, इसको भी सज़ा होनी चाहिए और साथ साथ मीरा को भी सज़ा होनी चाहिए, दोनों को सज़ा होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है चौधरी साहब, क्योंकि गरीब आदमी पे प्रेशर भी डल जाता है, उसे पैसे भी दे के मनाया जा सकता है, किसी भी हवाले से उसे मनाना आसान है। यहाँ तो मुद्दई स्टेट को खुद होना चाहिए। नहीं, सही बात है। और जो डोमेस्टिक वायलेंस है वो है, रेप के केसेस हैं, कत्ल है, इसके ऊपर तो हुकूमत पाकिस्तान को, रियासत को मदई होना चाहिए। पूरी दुनिया के अंदर होता है, ऐसा नहीं होता कि आप अमेरिका के अंदर या यूरोप के अंदर कत्ल का जो मुजरिम है उसको माफ़ कर दें, लेकिन पाकिस्तान के अंदर क्योंकि हाफ सिस्टम है ना, आधी शरीयत नाफज है, आधी जो है वो ब्रिटिश कानून है, तो हमने ये फैसला करना है कि हमने
کس طرف جانا ہے. صحیح. تو بہت جو غریب لوگ ہوتے ہیں, بلکہ کچھ امیر لوگ بھی ہوتے ہیں, ان کو انفلوئنس کر لیا جاتا ہے, ان کو ڈرا دیا جاتا ہے, ان کو دھمکا دیا جاتا ہے. جیسے کہ کراچی کا ایک بہت بڑا مشہور کیس تھا, وہ شاہ رخ چتوئی والا کیس جو تھا, اس میں دیکھیں جو بیچارے فیملی تھی اس کو ڈرا دیا, دھمکا دیا, انہوں نے کہا جی ہم نے معاف کر دیا, اور اس کے بعد وہ خود کینیڈا, میرا خیال آسٹریلیا شفٹ ہو گئے. ہاں جی. تو یہ صورتحال ہوتی ہے پاکستان کے اندر. تو میرا خیال ہے اس کو اسٹیٹ کے خلاف جرم سمجھنا چاہیے, اور ان کے اس کے اندر کوئی رعایت نہیں ہونی چاہیے. دوسرا, عمران خان صاحب وینٹیلیٹر کے اوپر ہیں, یہ تو میرا خیال ہے آفتاب اقبال صاحب نے فرمایا, یہ جی جی انہوں نے بتایا, ڈاکٹر آفتاب اقبال صاحب نے, اس طرح کہنا چاہیے, بلکہ سرجن ڈاکٹر پروفیسر آفتاب اقبال صاحب نے, مریض آفتاب اقبال. نہیں ایسا نہیں ہے, کیونکہ وہ انہوں نے بڑی دعوے کے ساتھ اور بڑی فورس لگا کے, بڑا زور لگا کے, انہوں نے بڑی تحقیق کے بعد یہ بتایا کہ وہ وینٹیلیٹر پہ ہیں. اب یہ عجیب سی بات ہے کہ کیا وینٹیلیٹر جو ہے جیل کے اندر ہے؟ پہلی سوال تو یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ پاکستان کی جو جیل ہے دنیا کی نمبر 1 جیل ہوگی جس کے اندر وینٹیلیٹر کا بندوبست بھی ہے. ایک تو یہ. دوسرا یہ ہے کہ کچھ سورس, جبکہ کل نورین صاحبہ جو ان کی ہمشیرہ ہیں عمران خان صاحب کی, وہ وہاں مل کے آئی ہیں ان سے, اور ان کی کانفرنس روم کے اندر پراپر ملاقات ہوئی ہے. اب وہ اگر بہن جو ہے وینٹیلیٹر پہ ان کے ساتھ ملاقات کر کے آئی ہے تو اس کو باہر آ کے بتانا چاہیے تھا. اس نے ابھی تک جن لوگوں کو بتایا اس نے کہا جی ہم نے اس کو تسلی دی ہے, ڈپریشن میں, ٹینشن میں ہیں وہ, لیکن ایسا نہیں ہے کہ وہ ٹوٹل کوئی کلیپس کر رہے ہیں یا اس ٹائپ کے نہیں ہے. اس کی صحت کے بارے میں ہمارا کنسرن ہے اور ہمیں ان کے ساتھ ملاقاتیں زیادہ زیادہ کروائی جائیں. یہ کچھ لوگوں کو انہوں نے بتایا, لیکن کسی جگہ پہ انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ عمران خان صاحب جو وینٹیلیٹر پہ ہیں بہت زیادہ پریشان ہیں, کوئی ہارٹ اٹیک ہو گیا, اٹھ نہیں پا رہے ہیں, کمزور ہو گئے ہیں, لاغر ہو گئے ہیں. کسی جگہ انہوں نے کسی کو یہ نہیں بتایا. صاحب یہ والی کھچ تو بھی بڑی کھچی ہے, لیکن اس سے بڑی آپ کو بتاتا ہوں, آفتاب اقبال نہیں ماری ہے, ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں عمران خان کی حالت بہت غیر ہے, ٹھیک ہے, اور آپ کو کسی خطرناک صورتحال یا خبر کے لیے ذہنی طور پہ تیار کیا جا رہا ہے, اس لیے یہ رپورٹ لیک کی گئی ہے. یہ جو میڈیکل رپورٹ تو لیک کی نہیں گئی, یہ رپورٹ تو سپریم کورٹ آف پاکستان میں جمع ہوئی تھی, جو گورنمنٹ کی طرف سے, جیل کی طرف سے جو رپورٹس جمع کروائی گئی اس کے اندر یہ رپورٹ بھی تھی, اور یہ 20 صفحہ جو رپورٹس جمع ہوئی ہیں اس کے اندر 20واں صفحہ تھا, لکھا ہوا. اور جب بھی کورٹ کے پاس اس قسم کا ریکارڈ آتا ہے تو وہ تمام وکلا کو بھیجتے ہیں, دونوں فریقین کے وکلا کو بھیجتے ہیں. اور یہ سب سے پہلے یہ جو رپورٹ ہے زلفی بخاری صاحب نے لیک کی ہے, ان کے پاس آئی تھی, انہوں نے سب سے پہلے ٹویٹ کرنا شروع کی, اور اس کے بعد یہ شور شرابہ ہونا شروع ہوا. یہ کہتے ہیں جان بوجھ کے لیک کی گئی تاکہ لوگوں کو ذہنی طور پہ تیار کیا جائے. پہلا طریقہ تو اس کا یہ ہے کہ سپریم کورٹ پہ جمع ہی نہ کرواتے کہ کہیں لیک نہ ہو جائے. اب اگلی رپورٹ جو ہے وہ بھی سپریم کورٹ آف پاکستان میں جمع ہوگی, تو سپریم کورٹ آف پاکستان نے پہلے ہی کہہ دیا کہ جب یہ رپورٹ ہمارے پاس آئے گی تو سب کو پتہ چل جائے گی. چوہے صاحب, ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عوام کو ذہنی طور پہ تیار کر رہے ہیں کہ عمران خان کو کچھ بڑا ہونے والا ہے. یہ سب لوگ جو ہے نا چاہتے ہیں عمران خان کے ساتھ کچھ نہ کچھ ہو جائے. یہ ان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ عمران خان کے ساتھ ابھی تک کچھ نہیں ہوا, ابھی تک وہ ٹھیک ہے. یہ عجیب سی بات. اور جب عمران خان جائے گا نا ہاسپٹل کے اندر اور وہ ٹھیک معاملات کو سیٹل کرنے کی کوشش کرے گا, اس وقت دیکھیے کہ سارے لوگ اس کے خلاف ہو جائیں. اچھا, یہ عمران خان کی پرانی باتیں نکال کے دکھائیں گے کہ دیکھیں جی یہ کہتا تھا کہ ڈٹا ہوا ہوں میں مر جاؤں گا, 1000 سال تک جیل میں رہوں گا, لیکن کمپرومائز نہیں کروں گا. اس نے کر لیا اور ہمارا دل توڑ دیا عمران خان. آپ مجھے بتا رہے تھے کہ انہوں نے کچھ شرائط رکھی ہیں کہ بنی گالا بھی شفٹ کرو تو ان شرائط پہ کرو. وہ شرائط کیا ہیں چوائس؟ اچھا نہیں, انہوں نے کہا جی ان کو بنی گالا شفٹ کیا جائے, پرائیویٹ ڈاکٹروں کے ساتھ ان کا علاج کروایا جائے, لیبارٹری بھی عمران خان صاحب کی اپنی ہونی چاہیے اور وہاں سے رپورٹ نکلنی چاہیے. اب سوال یہ ہے کہ اگر ڈاکٹر پرائیویٹ ہوں گے, لیبارٹری عمران خان کی ہوگی, تو اس میڈیکل رپورٹ کو عدالتیں کیسے تسلیم کریں, یہ گورنمنٹ کیسے تسلیم کرے؟ کچھ بھی لکھوا دو, کچھ بھی لکھوا دیں. اگر آپ کو گورنمنٹ کی رپورٹ کے اوپر اتفاق نہیں ہے یا اس کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, تو عمران خان کے ڈاکٹر جو رپورٹ تیار کریں گے اس کو گورنمنٹ کیوں مانیں گے, یا کورٹ کے اندر کیا ہے اس کی حیثیت ہوگی؟ ٹھیک ہے, عجیب سی بات ہے. ویسے عمران خان صاحب کے جو ایشوز ہیں نا وہ اس کے اندر 2-3 چیزیں اور بھی ہیں. ایک تو گورنمنٹ جو ہے اس کی افراتفری بڑی نظر آ رہی, گورنمنٹ ہل گئی ہوئی اس فیصلے کے بعد, یہ بات درست ہے. اچھا, اور اب سوال گورنمنٹ سے میں یہ پوچھتا ہوں کہ بھائی آپ کا اٹارنی جنرل تھا وہاں پہ کھڑا ہوا تھا, وہ نہیں تھا, ایڈیشنل اٹارنی جنرل تھا, اس نے اپوز کیوں نہیں کیا اس فیصلے کو, اور اس نے کیوں نہیں وہاں پہ شور ڈالا, اور اس نے کہا جی اور اس نے ٹائم کیوں نہیں مانگا کہ مجھے وقت ہے, میں گورنمنٹ سے پوچھ کے آپ کو بتاتا ہوں. وہاں پہ وہ خاموش بیٹھا رہا, اور جو جج صاحب نے کہا انہوں نے کہا جی بالکل ٹھیک ہے آپ کر دیں, اور اس وقت گورنمنٹ غائب رہی. اور اس کے بعد گورنمنٹ جو فوری طور پہ جاگی, اور جاگنے کے بعد اس نے کہا جی ہم تو نظر ثانی درخواست پہ جائیں گے جا کے. بھائی آپ پہلے تو اٹارنی
اٹارنی جنرل کو فارغ کریں نا آپ اپنے کو, آپ نے اس کو تو فارغ نہیں کیا, جنہوں نے ریئیکٹ ہی نہیں کیا. اب جو گورنمنٹ کے ویو ہے وہ کہتے ہیں جی اعظم نذیر تارڑ صاحب جو ہیں وہ تو گھر میں بیٹھے ہوئے تھے اور انہوں نے ٹیلی ویژن پہ خبر دیکھی. اچھا, انہیں معلوم ہی نہیں تھا. انہیں معلوم ہی نہیں ہے, وزیر قانون جو ہے ان کو پتہ ہی نہیں تھا. اچھا. کہ جبکہ انہیں چاہیے تھا کہ سب کو پتا ہے, پورے پاکستان کے اندر پتا کہ کیس چل رہا ہے, انہیں وہاں پہ الرٹ ہونا چاہیے تھا. لیکن اعظم نذیر تارڑ صاحب جو تھے وہ تو اویلیبل ہی نہیں تھے. ان کو بعد میں پتا چلا, فوری طور پہ انہوں نے پرائم منسٹر سے رابطہ کیا. پرائم منسٹر صاحب کی ایڈوائس کے اوپر انہوں نے ویڈیو بنائی اپنے موبائل فون سے اور انہوں نے کہا لو جی ہم نظر ثانی کر رہے ہیں, اور نظر ثانی انہوں نے کر دی. لیکن آج کا دن جو تھا نا بڑا دلچسپ تھا. اس کے اندر دیکھیں بلاول بھٹو صاحب جو تھے اپوزیشن لیڈر کے پاس چلے گئے, وہاں پہ انہوں نے ان کے ساتھ ملاقاتیں کھڑکا لیں, اور ساتھ ہی باہر نکل کے انہوں نے کہا کہ جناب ہم تو گورنمنٹ کو سپورٹ نہیں کریں گے, کوئی ایک قانون پاس نہیں ہوگا نہ سینٹ کے اندر نہ قومی اسمبلی کے ساتھ. اور ساتھ ہی اسپیکر صاحب کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کی ملاقاتیں ہوگی. اس کے اوپر بڑا شور شرابہ ہو گیا کہ یہ کیا ہو گیا. لیکن اس جو پاکستان تحریک انصاف کے کچھ لوگ ہیں نا, ہمارے دوست ہیں, ہم نے ان سے پوچھا کہ آپ اسپیکر صاحب کے پاس کیا لینے گئے تھے. تو اس میں ایک بڑی دلچسپ قسم کی کہانی نکلی. کہانی یہ تھی کہ اسد عمر صاحب کی کہیں ملاقات ہوئی تھی ایاز صادق صاحب کے ساتھ ایک شادی کے اوپر. تو اسد عمر صاحب نے کہا کہ میں کسی دن آؤں گا, مدت ہوگی میں تو قومی اسمبلی نہیں گیا. تو انہوں نے کہا ضرور آئیں, آپ کی اپنی اسمبلی, آپ کا اپنا دفتر ہے, تشریف لائیں آپ. تو کل انہوں نے ان سے رابطہ کیا اور انہوں نے کہا کہ میں اسلام آباد آیا ہوں, اگر آپ بتائیں میں آ جاؤں. انہوں نے کہا جی آ جائیں. اور جب یہ وہاں پہ پہنچ رہے تھے تو اس وقت ویسے ہی یہ جو سیشن تھا وہ کال آف ہو گیا ہوا تھا, اور کورم ٹوٹ گیا تھا. کورم ٹوٹنے کی وجہ سے ظاہر اسپیکر صاحب بھی فارغ تھے. اور وہ اسد عمر صاحب جب آئے تو اس کے بعد پھر اسپیکر صاحب نے اسد کیسر صاحب کو بلا لیا, پھر احمد ڈوگر صاحب کو بلا لیا. اس کے بعد سب لوگ جو تھے نا ایک ایک کر کے آتے چلے گئے کہ پتہ نہیں یہاں پہ کیا ہو رہا ہے, یا اسد عمر صاحب کیوں آئے یہاں پہ. پھر وہاں پہ جنید خان آ گئے, پھر اس کے بعد علی محمد خان صاحب آ گئے, پھر وہیں پہ اعظم نذیر تارڑ صاحب بھی وہیں پہ گھوم رہے تھے, وہ بھی اسپیکر کے پاس ویسے اپنے کام سے آئے, وہ بھی آ کے بیٹھ کے. طارق فضل چودھری صاحب یہ پتہ کرنے کے لیے آئے تھے کہ اب اجلاس کب ہوگا, کورم کب پورا ہوگا. انہوں نے جب دیکھا کہ یہاں پہ محفل لگی ہوئی, وہ بھی بیٹھ کے وہاں پہ. تو اس طرح وہاں پہ سلیم رحمان صاحب وہاں پہ آ گئے. تو اس طرح یہ ایک میٹنگ ہوئی, لیکن اس میٹنگ کا کوئی مقصد جو تھا نا پولیٹیکل نہیں تھا. اچھا, بس ایک گیٹ ٹوگیدر تھی, لیکن اس کو بھی ظاہر میڈیا کے اندر اٹھایا گیا کہ دیکھیں جی وہاں پہ کیا ہو رہا ہے. اچھا صاحب, حکومتی حلقے سے ایک سوال اٹھ رہا ہے, ٹھیک ہے, وہ یہ ہے جی کہ 1 مہینے کا تعین ڈاکٹرز تو کر سکتے ہیں کہ کہیں پہ مریض کو اگر رکھنا ہے تو, لیکن یہ کورٹ نے 1 مہینے کا تعین کیوں کیا؟ تعین تو یہ کیونکہ میڈیکل ایشو ہے. اس کے اندر بڑی مسٹری ہے کہ کورٹ ڈاکٹر تو نہیں ہے, ظاہر یہ فیصلہ تو ڈاکٹروں نے کرنا ہے نا کتنا عرصہ. اب جو میری انفارمیشن ہے, اب یہ جو بیک ڈور انفارمیشن ہوتی ہے نا, جو مختلف سورسز سے, جیسے ذرائع کہتے ہیں, جو اصل انفارمیشن جو ذرائع سے, اب یہ ہے کہ ایک تو کوشش کریں گے کہ عمران خان صاحب کو وہاں نہ لے جایا جائے, لیکن کورٹ کا آرڈر ہے اور ساتھ یہ آرڈر بڑا سخت ہے. اور اگر فرض کریں 48 گھنٹوں میں ان کو نہیں لے کے جاتا تو یہ پاکستان تحریک انصاف نے ایک کنٹیمپٹ آف کورٹ تیار کر کے رکھی ہوئی ہے. وہ فوراً سپریم کورٹ آف پاکستان چلے جائیں گے کہ جی دیکھیں انہوں نے توہین عدالت کی ہے. اس کے بعد ایک نیا کرائسس ہو جائے گا. تو اس کا ایک سولوشن سجیسٹ کیا جا رہا ہے گورنمنٹ کو کہ اس کا بڑا آسان سولوشن ہے کہ آپ ان کو شفا ہسپتال لے کے جائیں, وہاں پہ ان کے لیب ٹیسٹ کروائیں, ڈاکٹروں سے معائنہ کروائیں, اور معائنے کے بعد ڈاکٹر یہ کہہ دیں کہ ٹھیک ہے جی کوئی مسئلہ نہیں, کوئی ضرورت نہیں ان کو یہاں رکھنے کی, اور اس کے بعد آپ جیل واپس لے جائیں. تو اس سے یہ ہوگا کہ توہین عدالت نہیں لگ سکے گی. زیادہ زیادہ پاکستان تحریک انصاف جو شور کرے گی جا کے کہ دیکھیں جی وہاں پہ انہیں 6 یا 16 سپٹمبر تک, 16 سپٹمبر اگلی پیشی ہے, 16 سپٹمبر تک انہوں نے رکھنا تھا, لیکن 16 سپٹمبر سے پہلے ہی صرف ایک پھیرا لگوا کے یہ واپس لے آئے ان کو, اور یہ بڑی زیادتی ہے. تو اس کے اوپر جو پھر گورنمنٹ کہہ سکتی ہے کہ جی ڈاکٹروں نے رکھا ہی نہیں, انہوں نے کہا جی ضرورت ہی نہیں ہے, تو ہم کیسے زبردستی وہاں پہ رکھتے ہیں. صاحب یہ بھی کورٹ کا آرڈر ہے, ڈاکٹر بھی منع نہیں کر سکتا, لیکن سولوشن تو گورنمنٹ نکال رہی ہے, کوشش کر رہے ہیں اپنی طرف سے کہ کسی طرح سے نہ ہو, کوشش کر رہے ہیں. لیکن میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ اس فیصلے کے اوپر عمل درآمد ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, چلیں عمران خان کو رہنا چاہیے وہاں. چو صاحب یہ مینٹل اقبال صاحب نے, سوری آفتاب اقبال صاحب نے ایک اور بات بھی کی ہے, انہوں نے کچھ ڈاکٹر سے بات کی, ٹھیک, اور سارے کارڈیولوجسٹ بڑے بڑے ڈاکٹر, ٹھیک ہے, ان سے بات کی اور کہا جی کہ یہ رپورٹ دیکھ کے آپ کو کیا لگتا ہے. تو آگے سے انہوں نے کیا کہا ذرا بتا دیں. اب نہیں, وہ سب کہتے ہیں ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے, بلڈ پریشر تو ہے عمران خان کو, اب پتہ نہیں اس بلڈ پریشر کے ساتھ ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا. پوری میڈیکل رپورٹ میں کہیں لکھا ہوا ہے ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے؟ نہیں, ہارٹ ریٹ ان کا ٹھیک ہے,
بس باقی دل کا فنکشن بالکل ٹھیک ہے. ECG انہوں نے کہا جی کی ہے وہ بالکل ٹھیک ہے ان کی. اور دوسرا یہ انہوں نے ڈپریشن اور انگزائٹی کا البتہ انہوں نے کہا ہے ایک جو خطرناک چیز ہے وہ یہی ہے کہ جو لیگزاٹنل دن کے اندر 3 بار دی جاتی ہے یہ خطرناک سی لگ رہی ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ پراپر ان کے اندر کوئی بہت زیادہ ڈپریشن ہے. اور یہ اس وقت دی جاتی ہے جو عموماً جو ہوتے ہیں جو ایڈکٹس ہوتے ہیں, جب ان کو کسی جگہ پہ ایڈکشن چھڑوائی جاتی ہے تو ان کو پھر اس طرح 3 مرتبہ یہ اس ٹائپ کی ڈوز دی جاتی ہے تاکہ ان کے اندر جو ایگریشن ہے وہ ختم ہو جائے, یا سیوسائڈ ٹینڈنسی جب پیدا ہو جائے تو پھر یہ اس ٹائپ کا کیا جاتا ہے. یہ ایکسٹریم ڈپریشن کو ثابت کرتا ہے. اور ایک ہی یہ ان کے اندر چیز نظر آئی ہے, اور دوسرا ان کا پلس ریٹ جو ہے 54 ہے, اور اگر دیکھا جائے تو ایتھلیٹ ریٹ ہے یہ. آپ نے ڈاکٹروں سے بات کی تھی؟ میں نے کی تھی. کسی نے کہا ہارٹ اٹیک ہونے والا ہے؟ نہیں. آفتاب اقبال کے سارے ڈاکٹر کہہ رہے ہیں عمران خان کو ہارٹ اٹیک ہونے والا ہے, ایک اینزائٹی کو پکڑ کے چوئنگم کی طرح کھینچی جا. بیسیکلی دبئی میں ہو سکتا ہے وہاں پہ ڈاکٹر بہتر ہوں اور وہ بہتر فیصلہ کر سکتے ہو وہاں پہ بغیر رپورٹ دیکھے ہوئے, بغیر مریض کو دیکھے ہوئے. آفتاب اقبال پہلے اپنا علاج کروا لیں اگر ڈاکٹر بہتر ہے تو. چلیں جو صاحب نیکسٹ اگلی خبر پہ آتے ہیں. اگلی خبر یہ ہے جی کہ ایران نے ایٹم بم بنا لیا ہے اور امریکہ کو دھمکی دی ہے کہ ہم ماریں گے. یہ بیسیکلی قومی سلامتی کمیٹی ہے, ان کے رکن ہے, ان کا نام فدا حسین ملکی ہے. فدا حسین ملکی ہے ان کا نام ہے, اور یہ بیسیکلی ترک میڈیا کو ایک انٹرویو دے رہے تھے, اور اس انٹرویو کے اندر ایک سوال یہ کیا گیا کہ جناب امریکہ ایران کے اوپر ایٹم بم کا حملہ بھی کر سکتا ہے, کیونکہ ایک آپشن جو ہے وہ زیر غور ہے امریکہ کے اندر. ایک رپورٹ آ رہی ہے اور رپورٹ کا حوالہ دیا گیا, تو اس کے اوپر فدا حسین ملکی صاحب کا یہ کہنا تھا کہ اگر امریکہ نے ایران کے اوپر ایٹم بم چلایا تو اس کا جواب بھی ہم اسی نوعیت کا دیں گے, برابر کا جواب ہوگا. تو یہ جو ٹٹ فار ٹیٹ ہے نا, اس سے پھر لوگوں نے محسوس یہ کیا کہ شاید ایٹم بم کا ذکر کر رہا ہے. پھر رپورٹر نے ان سے کہا بھی, وہ اینکر نے ان سے کہا بھی کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کے پاس بھی ایٹم بم ہے اور آپ وہ چلا دیں گے. تو اس کے اوپر انہوں نے تبصرہ نہیں کیا. انہوں نے کہا جی نہیں, میں اس کے اوپر کوئی تبصرہ نہیں کرنا چاہتا, لیکن جواب جو ہوگا وہ برابری کا ہوگا. اب یہ جو ہے نا یہ چیز بڑی الارمنگ ہے, اور یہ ایران بڑے عرصے سے کچھ ان کے لوگ کہہ بھی رہے تھے. ایک مجھے لاری جانی صاحب جو تھے نا, ان کا انٹرویو کرنے کا اتفاق ہوا تھا 2010 یا 11 کے اندر, اور اس کے اندر انہوں نے اس وقت کہہ دیا تھا کہ ہمارے پاس ایٹم بم تیار ہے. اس وقت بھی کہہ دیا. تو ایک تھیوری یہ بھی ہے کہ ان کے پاس تیار پڑا ہوا ہے, یہ اناؤنس نہیں کر رہے اس کو, ابھی بھی نہیں کرنا. کمال ہے. چلیں اچھا, یہ جلدی خبر کور ہو گئی. اب اگلی خبر پہ ہم آتے ہیں. جو صاحب پاکستان اور امریکہ کے تعلقات خراب ہونے کا اندیشہ ہو گیا ہے. انفیکٹ کچھ لوگ تو کہہ رہے ہیں, انڈیا بہت کہہ رہا ہے, انڈیا میں کوریج مل رہی ہے اس چیز کو کہ پاکستان اور امریکہ لڑ پڑے آپس میں. ہاں, یہ بڑی عجیب و غریب سی خبر ہے. بیسیکلی تو انڈیا کے اندر جو امریکن سفیر ہیں سراجیو گور صاحب, انہوں نے, اور یہ بہت زیادہ ڈونلڈ ٹرمپ کے قریب ہے, اس کے دوست بھی ہیں, اور انہوں نے خصوصی طور پہ ان کو انڈیا کے اندر سفیر بنایا تھا. اور یہ مقبوضہ کشمیر گئے اور وہاں پہ عمر عبداللہ کے ساتھ کھڑے ہو کے انہوں نے صحافیوں سے بات کی. انہوں نے کہا جی کشمیر انڈیا کا اہم ترین حصہ ہے, اور ساتھ انہوں نے کہا جی لداخ جو ہے نا غیر معمولی اہمیت کا خطہ ہے, اور اس کو بھی انہوں نے ظاہر ہے پھر انڈیا کا ڈکلیئر کر دیا, جبکہ لداخ کے اوپر پاکستان کا اور چائنا کا دونوں کا کلیم ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جب انہوں نے کشمیر کو انڈیا کا حصہ قرار دیا, کیونکہ ایک متنازع علاقہ ہے اور پوری دنیا اس کو تسلیم کرتی ہے, امریکنس کو بھی پتہ ہے کہ یہ متنازع علاقہ ہے اور UN کے چارٹر کے اندر ایک متنازع علاقہ ہے. اب اس کو اگر وہ انڈیا کے کھاتے میں ڈال رہے ہیں تو ظاہر ہے پھر بڑی اعتراض کی بات تو ہے. پاکستان نے فوری طور پہ اس کے اوپر نوٹس لیا, اور نوٹس لینے کے بعد انہوں نے ڈیمارچ کیا, اور سختی کے ساتھ ڈیمارچ کیا یہ پاکستان امریکن ایمبیسی کو. اور یہ جو ڈیمارچ ہے یہ بڑی مدت بعد پاکستان کی طرف سے امریکہ کو کیا گیا. تو پاکستان جو ہے نا کھڑا ہو گیا, اس نے کہا جی یہ ہمارا مقبوضہ علاقہ جو ہے نا, آپ اس کو انڈیا کا حصہ کیسے قرار دے سکتے ہیں. تو اس کے اوپر خاصا پھٹا پڑ گیا, اور یہ میرا خیال ہے آنے والے دنوں میں بڑی خبر ہوگی. اور یہ پاکستان کی طرف سے جو جواب ہے, پھر امریکہ کی طرف سے اگر کوئی جواب آ جاتا ہے تو پھر یہ تعلقات جو ہوں گے آپ یہ سمجھو گے خطرناک نوعیت کے ہو جائیں گے. چوہے صاحب ایک ریفرنس بھی دیا پاکستان نے درمیان میں, ہوئی ہے جی کہ جو ڈونلڈ ٹرمپ تھا اس نے جب پاکستان انڈیا جنگ بند ہوئی تھی تب بھی اس نے ثالثی کی آفر کی, ثالثی کی آفر بھی کی تھی, متنازع علاقہ بھی قرار دیا تھا. اس سے پہلے جب عمران خان صاحب کی ملاقات ہوئی تھی ڈونلڈ ٹرمپ کی, جو پہلی مرتبہ جب وہ پریزیڈنٹ بنے تھے, اس وقت بھی اس نے اس کو متنازع علاقہ قرار دیا. تو پاکستان نے وہی ریفرنس دیا تھا کہ تمہارا صدر متنازع کہہ رہا ہے, تم یہ بات کس طرح سے کر رہے ہو. تو یہ پاسبلٹی ہو سکتی ہے کہ صرف انڈیا کو خوش کرنے کے لیے وہاں پہ اس طرح کا بیانات دے دیے گئے. خوش کرنے کے لیے بھی کہا جا سکتا. سراجیو صاحب جو ہے نا,
راجیو گور صاحب، سرجیو گور صاحب ہیں، یہ میرا خیال ہے کہ اس نے خود بھی ذرا بعض اوقات جذبات میں آ کے بندہ کہہ دیتا ہے. تو اب امریکہ کے پاس 2 ہی آپشن ہے، ایک تو خاموش رہے، اس کے بعد 3 آپشن ہے، خاموش رہے تاکہ یہ ڈائی ڈاؤن ہو جائے مسئلہ، دوسرا یہ ہے کہ اپنے جو سفیر ہے اس کے ساتھ کھڑا ہو جائے، اور تیسرا یہ ہے کہ سفیر معذرت کر لیں. سفیر معذرت تو میرے خیال اس سے وہاں نہیں کروائیں گے، لیکن کوئی نہ کوئی بیان میرے خیال اسٹیٹ آفس سے، اسٹیٹ آفس کی طرف سے دے دیا جائے گا کہ ان کی ذاتی رائے ہے. ذاتی رائے ہمارے کہنے کا یہ دیں گے کہ مطلب ذاتی رائے. ہاں، ہمارے کہنے کا یہ مطلب نہیں تھا، یہ مطلب نہیں تھا. اور توڑ پھوڑ کے بیان کو توڑ مروڑ کے پیش کیا گیا، سیاق و سباق کے بغیر، سیاق و سباق سے ہٹ کے پیش کیا گیا. اگلی خبر ہے باب المندب اگر بند ہو جاتا ہے دنیا کی تباہی پھر جائے گی، اور اس وقت یمن کہہ رہا ہے کہ یہ بند ہونے والا ہے. اب یہ ساؤتھ یمن کہہ رہا ہے بیسیکلی نا، وہاں پہ اگین بار بار یہ لوگوں کو بتایا کرو کہ 2 یمن ہے، ایک نارتھ یمن ہے وہاں پہ حوثیوں کا قبضہ ہے، اور ساؤتھ یمن جو ہے وہاں پہ اس کی گورنمنٹ کو پوری دنیا تسلیم کرتی ہے، امریکہ بھی تسلیم کرتا ہے، UN بھی تسلیم کرتا ہے، اور یہاں پہ سعودی فوج بیٹھی ہوئی ہے، اور یہ سعودی بیکڈ یمن ہے، آپ یہ سمجھ سکتے ہیں. تو یہ جو ساؤتھ یمن ہے اس کی طرف سے یہ ڈکلیئر کیا جا رہا ہے کہ حوثی جو ہیں وہ باب المندب کے دائیں بائیں جتنے جزائر ہیں ان کے اوپر قبضہ کرتے چلے جا رہے ہیں، اور جو ساحلی علاقے ہیں وہاں پہ بھی وہ قابض ہوتے چلے جا رہے ہیں. اب اگر وہ ساحلوں کے اوپر قابض ہو جاتے ہیں یا بندرگاہوں کے اوپر قابض ہو جاتے ہیں، اور ساتھ جو جزیرے ہیں، باب المندب کے اندر بھی جزیرے ہیں، یہ بھی ذہن میں رکھا، اس ریڈ سی کے جہاں پہ باب المندب ہے اس کے دائیں بائیں بہت سارے جزائر، بحر احمر کے جو، ہاں جی بحر احمر کے اندر، اور ریڈ سی کے اندر چھوٹے چھوٹے جزائر بھی ہیں وہاں پہ، ٹھیک ہے، اور وہ باب المندب کے دائیں بائیں. بالکل اسی طرح جس طرح آپ یہاں پہ آبنائے ہرمز پہ جائیں تو یہاں پہ بھی جزائر ہیں. تو اب وہاں پہ اگر یہ جو حوثی اپنا قبضہ کر لیتے ہیں تو پھر وہاں سے جہازوں کا گزرنا مشکل ہو جائے گا. تو یہ ساؤتھ یمن جو ہے نا بار بار دنیا کو بتا رہا ہے کہ بھائی اس کو لائٹ نہ لیں، یہ معاملہ بڑا گمبھیر ہے، اور اس نے اگر باب المندب کے دائیں بائیں جزائر کے اوپر قبضہ کر لیا، ساحلوں کے اوپر قابض ہو گیا یہ، اور وہاں پہ اس نے توپیں لگا دیں تو بھئی یہاں سے کوئی جہاز گزر نہیں سکے گا، اور یہ اس طرف جا رہے ہیں حوثی. اب حوثیوں کا اپنا یہ کہنا ہے کہ ہم نے 48 جہاز جو سعودی عرب کے ان کا رخ موڑا ہے 20 جولائی سے اب تک، اور 8 جہاز جو ان کا نشانہ بنایا ان کو ہم نے تباہ کر دیا. اب حوثی جو ہے وہ روزانہ کی بنیاد پہ اٹیک کرتے جا رہے ہیں ساؤتھ یمن پہ، اور ساؤتھ یمن کی طرف سے پراپر جو ہے نا اٹیکس حوثیوں کے اوپر بھی ہو رہے ہیں. تو اقوام متحدہ کا خیال یہ ہے UN کا کہ کہیں یہاں پہ خانہ جنگی سٹارٹ نہ ہو جائے، اور اگر یہ خانہ جنگی سٹارٹ ہو گئی تو یہ صورتحال 2011 12 13 14 والی ہو جائے گی، بڑی خطرناک ہو جائے گی. ٹھیک ہے چوہدری صاحب، امریکہ کا پچھلا ٹاپک ڈسکس کر رہے تھے، انڈیا میں ایک اور بڑی دلچسپ صورتحال ہے. اب وہاں پہ بھی لوگ شک کا اظہار کر رہے ہیں، امریکہ پہ اعتبار نہیں کر رہے کہ امریکہ ہمیں خوش کرنے کے لیے کچھ کر رہا ہے. یاد رکھنا یہ دوست پاکستان کا ہے. ہم کہتے ہیں کہ یار امریکہ ہمارے سے ٹھیک نہیں کر رہا، یہ کیسا ملک ہے، سارے ہی کہتے ہیں یہ غلط ہے. ٹھیک ہے، اعتبار ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، اچھا چوہدری صاحب اگلی اب کرتے ہیں جی. مکہ معاہدے کے حوالے سے چوہدری صاحب UAE کو بہت تکلیف ہے، درمیان سے ہمیں لگا UAE سے تعلق ہمارا بہتر ہو رہا ہے، لیکن اب جس طرح ان کے تجزیہ نگار بول رہے ہیں اس کا مطلب کیا ہے اور کیا بول رہے ہیں، ذرا یہ بھی بتا دیں. اب 2 ایشوز ہیں، ایک تو انہوں نے ایران کے ساتھ اپنے سارے تعلقات جو ختم کر لیے ہیں آج، اور تجارتی تعلقات، مالی تعلقات، انویسٹمنٹ کے تعلقات، اس کے ساتھ ساتھ کوئی جو ان کے بینکنگ سیکٹرز ہے اس کے ساتھ تعلقات، سارے کے سارے تعلقات انہوں نے اچانک منقطع کر دیے ہیں. اور یہ ایران کو بہت زیادہ نقصان ہوا ہے، کیونکہ ایران کی جو میجر پروڈکٹ ہیں یا میجر امپورٹس ہیں یا میجر ایکسپورٹس ہیں وہ وایا UAE یا وایا دبئی ہوتے ہیں. بالکل صحیح. $21 بلین کی ان کی ٹریڈ ہے آپس میں اس دور میں بھی. 21 بلین ڈالر، دیکھیں پاکستان کا ٹوٹل جو ہے وہ $32 بلین جو پاکستان کی ایکسپورٹس ہوتے ہیں، اور وہاں پہ ایران کی ان کے ساتھ $21 بلین کی ٹریڈ ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ میجر ڈینٹ ہے ایران کے اوپر. یہ سب ختم کر دیا ایران، یہ اچانک بند کر دیا، اچانک UAE نے بند کر دیا. اور اس کی وجہ بنی 2 بیلسٹک میزائل. 2 بیلسٹک میزائل بھی ہیں، اور پھر امریکہ نے جو دھمکی دی تھی کہ ہم ان کے اوپر نئی سینکشنز لگا رہے ہیں، تو یہ اس کا آغاز ہے. اب عراق کی طرف سے بھی مجھے لگتا ہے کچھ سینکشنز لگیں گی، اور وہ زیادہ خطرناک ہوں گی. آذربائیجان کی طرف سے بھی، تو ہر طرف جو ایران ہے اس کو گھیر لیا جائے گا، ہر طرف سے مالی دباؤ اور شدید دباؤ. اور ابھی بہت زیادہ انفلیشن آ گئی ہوئی ہے ایران میں، آپ کو پتا ہوگا، اور وہاں پہ چیزوں کی قلت پیدا ہونی شروع ہو گئی ہوئی ہے، کیونکہ اس کی وجہ امپورٹس نہیں ہو رہی. اور آنے والے دنوں میں اگر میڈیسنز کا مسئلہ بن گیا تو بہت زیادہ ایشوز ڈیولپ ہو جائیں گے ایران کے اندر.
تو امریکہ جو ہے نا اس سائڈ پہ جا رہا ہے، اور یو ای نے اسی جو چیز کو مٹیریلائز کیا ہے، انہوں نے ان کے اوپر پابندی لگا دی، جو ظاہر خطرناک سی چیز ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے وہاں سے یہ جو پاکستان کا جو مکہ معاہدہ ہوا ہے پاکستان، ترکیہ اور سعودی عرب کا، اس کو بھی انہوں نے ہدف بنانا شروع کر دیا اور اعتراض کرنا شروع کر دیا کہ جی پاکستان جو ہے وہ بیسیکلی تو غریب ملک ہے، قرضوں کے اوپر چل رہا ہے، اس نے کیا کسی کی مدد کرنی ہے، یعنی سعودی عرب کی کیا مدد کرنی ہے بقول ان کے، جبکہ یہ یو ای جو تھا یہ پہلا ملک تھا جس نے پاکستان کے ساتھ رابطہ کیا تھا اور ان کو کہا تھا کہ آپ ہماری حفاظت کریں۔ اور یہ میاں نواز شریف صاحب کی جو گورنمنٹ تھی نا 1999 میں جو ختم ہوئی، اس وقت ان سے رابطہ کیا گیا تھا۔ اچھا، اور میاں نواز شریف صاحب تیار بھی تھے اس کے لیے، لیکن پھر بہت سارے لوگوں نے کہا کہ آپ اس چکر میں نہ پڑیں، کیونکہ یو ای جو ہے وہ بیسیکلی آپ کو استعمال کرنا چاہ رہا ہے ایران کے خلاف، کیونکہ یو ای کے پاس جو ہیں 3 جزائر ہیں، اور بلکہ ایران کے پاس 3 جزائر ہیں یو ای کے، یو ای دعویٰ کرتا ہے، یو ای کلیم کرتا ہے کہ یہ ہمارے ہیں، تو یہ وہاں پہ آپ کو یوز کریں گے، تو بہتر یہ ہے کہ آپ اس سے پیچھے نہیں۔ بلکہ میاں صاحب جو تھے وہ یو ای جا رہے تھے، اور راستے میں ان کے جو سیکرٹری خارجہ تھے اس وقت، انہوں نے ان کو بتایا، شمشاد صاحب نے، انہوں نے اپنی کتاب میں بھی لکھا کہ ہمیں اس طرف نہیں جانا چاہیے، اور اس وجہ سے پھر اس کو ٹرن ڈاؤن کر دیا گیا تھا۔ یو ای تو پاکستان جو مقروض پاکستان ہے اس کو اپنی حفاظت کے لیے تعینات کرنا چاہتا تھا، پاکستان کی مدد لینا چاہتا تھا۔ اب یہاں پہ ایک اور چیز ہے جس کا میں ذکر کرنا چاہ رہا ہوں، آپ اگر باب المندب دیکھیں نا جی، جو معذرت چاہتا ہوں، آپ اگر یہ آبنۂ ہرمز دیکھیں، آبنۂ ہرمز کی طرف جائیں نا، تو وہاں پہ یہ جو خلیج ہے نا، جو خلیجی ممالک، وہاں سے ایک چونچ سی نکلتی ہے، ایسے کر کے نا چونچ سی، کہ وہ آبنۂ ہرمز ہے، اچانک وہاں پہ اس طرح کر کے تنگ ہو جاتا ہے سمندر، اور آگے یو ای کی طرف سے ایک چونچ سی نکلی ہوئی ہے۔ یہ جو جگہ نا یہ عمان کی ہے، یہاں پہ ایک سائڈ پہ دبئی ہے اور دوسری سائڈ پہ عمان ہے، اور یہ ٹھیک ٹھاک قسم کی بڑی جگہ ہے، اور اس کا نام جو ہے نا وہ مسدم ہے۔ تو مسدم جو ہے نا، مسندم جو جگہ ہے نا، یہ بیسیکلی عمان کا حصہ، لیکن عمان سے دور ہے، کٹی ہوئی ہے، جس طرح مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان تھا نا، اس ٹائپ کی۔ اسی لیے جب بھی آپ کو خبر ملتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ عمان کے اوپر اٹیک ہو گیا، عمان سے اٹیک ہو گیا، عمان کے لوگ وہاں پہ پہنچ گئے، جبکہ عمان تو بہت دور ہے۔ تو لوگ پوچھتے ہیں کہ جی یہ کیسے وہاں پہ پہنچ گیا؟ تو وجہ یہ ہے کہ وہ جو چونچ ہے نا آبنۂ ہرمز کے ساتھ، وہ عمان کے پاس ہے، عمان اسی پہ کھیل رہا ہے۔ اور اگر امریکہ نے کلیم کیا کہ جی ہم نے واقعی آبنۂ ہرمز پہ قبضہ کر لینا ہے، تو ہو سکتا ہے وہ عمان سے یہ جگہ کرائے پہ لے لے۔ اچھا، اگر وہ کرائے پہ لے لیتا، جو بار بار دھمکاتا ہے نا عمان کو، تو اس کے بعد یہ واقعی ہی آبنۂ ہرمز کے اوپر امریکہ قبضہ ہو جائے گا، رینٹ پہ قبضہ۔ تو ناظرین یہی تھا آج کا ویلاگ۔ جاتے ہیں بس ایک چھوٹی سی چیز مجھے یاد آ گئی، یہ قرضوں پہ چلتا ہوا ملک پاکستان انڈیا سے ٹکر لے لیتا ہے اپنے سے کئی گنا بڑے ملک سے۔ یہ قرضوں پہ چلتا پاکستان دنیا کی سپر پاور کی ثالثی کرواتا ہے، اور وہ کہتا ہے بھائی کروا دو، لیکن قرضوں سے ہمیں آزاد ہونا چاہیے۔ نہیں وہ کریں گے، لیکن ذرا مجھے یو ای کو شرمندگی ہوتی ہے، اچھی بات ہے، لیکن یو ای کو جواب تو دینے دینا۔ اب پرابلم صرف یہ ہے کہ بھائی آپ امیر ملک، آپ کو کدو بنا دیا مار مار کے ایران نے، آپ کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا جانے کا، آپ نے اسرائیل کو دعوت دی کہ مجھے آ کے بچاؤ۔ جو اسرائیل کو آنکھیں دکھا رہا ہے وہ ملک تو بیچارہ ہے، کچھ نہیں ہے پاکستان مطلب، اور جو اسرائیل کی گود میں بیٹھ گیا ہے، اور گود میں کیوں بیٹھا ہے کہ ہمیں نہ مارنا، وہ بڑا اچھا ملک ہے۔ پاکستان کی جو غربت ہے نا، بیسٹ ڈیفنس ہے پاکستان کا، کیونکہ ہمارے پاس ہے ہی کوئی نہیں جس کو بچانے کے لیے ہم کمپرومائز کریں۔ تو سب غیرت ہے ہمارے پاس بچانے کے لیے، بہت سے ممالک کے پاس شاید تھوڑا سا اس کا فقدان ہے۔ تو بہرحال یو ای کو 10 دفعہ سوچنا چاہیے پاکستان کے متعلق بات کرنے سے۔ ہم اپنا ڈیفنس کر سکتے ہیں، ہم غریب ملک ہیں، آپ اپنا کر سکتے ہیں؟ نہیں، آپ عیاشی کر سکتے ہیں، کرتے رہیں۔ لائک شیئر سبسکرائب، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔ زندہ باد۔